দেখো কেমন ঈমান এনেছে আমার নবীর সাহাবারা। দেখো কেমন ঈমান এনেছে আমার নবীর সাহাবারা, সেই যুগের সাহাবারা। হযরত বেলাল এনেছে ঈমান কত কষ্ট করে, মরণভূমির গরম বালুতে তাজা রক্ত ঝরে। হযরত বেলাল এনেছে ঈমান কত কষ্ট করে, মরণভূমির গরম বালুতে তাজা রক্ত ঝরে। তবু বেলাল ছাড়িনি ঈমান, পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দেখো কেমন ঈমান এনেছে আমার নবীর সাহাবারা, সেই যুগের সাহাবারা। হযরত খবাব এনেছে ঈমান কত কষ্ট করে, আগুনের আঙ্গারার উপরে তাজা মাংস ঝরে। পিছনে তাকানোর পরে দেখা যায় সেরদারা। দেখো কেমন ঈমান এনেছে আমার নবীর সাহাবারা, সেই যুগের সাহাবারা। হযরত হানজালা এনেছে ঈমান কত কষ্ট করে, বিয়ের প্রথম রাতে ছিলেন বাসর ঘরে। যুদ্ধর দামামা উঠল বেজে, হলো না গোসল করা। দেখো কেমন ঈমান এনেছে আমার নবীর সাহাবারা, আমার নবীর সাহাবারা। अजीम शान जलसा के अजीम सदर स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, एक साइड में बैठी हुई पर्दे में मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपनी तकरीर शुरू करने से पहले तमाम सामीन से मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग दूर दूर में बैठे हैं, ऐसे तो मजलिस में आदमी नहीं है, मैं आप लोगों से बराए मेहरबानी करके कहूँगा कि एक जगह अगर बैठेंगे तो मुझे बोलने में बहुत खुशी होगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही कीमती बात बताकर जाऊँगा। मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं आप लोगों के हाथ और पांव जोड़कर कह रहा हूँ, आपका छोटा भाई, आपका भतीजा समझकर मेरी बात पर तवज्जो दें। मजलिस को एक जगह कर लीजिए, आप लोग एक जगह बैठिए। आप लोग आ जाइए भाई साहब, यहाँ आ जाइए, आकर बैठिए।
आ जाइए। मैं कोई नया वक्ता नहीं हूँ, यहाँ पर मुसलसल मैं 4 साल से आता हूँ। और आप खुट्टा में सुनिए, बंगला में सुनिए, उर्दू में सुनिए, ये 3 लैंग्वेज में 3 भाषा में जिसमें आप चाहेंगे उसी में सुनाएंगे। लेकिन सेक्रेटरी का आदेश है कि कुछ आप उर्दू में सुनाइएगा जर्जिस का तरह। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आप लोग से भी दुआ करूँगा कि आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए ताकि मैं बता सकूँ। मेरा टाइम था जो अभी प्रधान वक्ता आए थे उससे पहले, लेकिन टाइम को देखते हुए एडजस्ट करना पड़ा। मेरे नसीब में जितना है आप लोगों के सामने इंशाल्लाह मैं कहूँगा। ओ भाई मोबाइल छोड़िए, मोबाइल छोड़िए, मेरी निगाहें चारों तरफ रहती है। आप क्या सुनने के लिए आए? यहाँ आइए ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इधर आइए, मोबाइल तो चलाइएगा, नमाज तो पढ़ना नहीं है फजर का, फजर की नमाज नहीं पढ़ना है। कौन बोला पढ़ने के लिए? जाके सो जाइएगा। आइए इधर आइए मेरे प्यारे भाई, इधर आइए, इधर आ जाइए, यहाँ आइए और सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन लोग? आप लोग फिर खड़े हैं, आइए। खड़ा कौन रहता है? देखेंगे कि जानवर के अंदर खड़ा घोड़ा रहता है, हाँ, घोड़ा कभी नहीं बैठेगा। तो आप लोग घोड़े नहीं हैं, आप लोग हमारे भाई हैं, इंसान हैं। आ जाइए, बैठिए। জি শেষ হয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা থাকবেন আমি বলবো, আপনারা উঠবেন, আমি উঠে চলে যাব। কিছু কথা আপনাদের সামনে মূল্যবান কথাগুলো রাখবো ইনশাআল্লাহ, তারপরে জালসাইতি হয়ে যাবে। আমি নিজে বুঝে নিব কি খতম করতে হবে। मेरे प्यारे साथियों, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत की है वो सूरह हस्र की है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हर इंसान दुनिया की फ़िक्र करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, मौलवी हो, कोई भी हो, उसको दुनिया की फ़िक्र है। जो राजमिस्त्री है उसको फ़िक्र है कि हम सुबह उठकर हमको काम में जाना है। जो लोग व्यवसाय करते, तिजारत करते हैं, उसको ये फ़िक्र है कि सुबह उठकर हमें मंडी जाना है। यानी हर इंसान दुनिया की फ़िक्र करता है, लेकिन आखिरत का फ़िक्र नहीं करता। इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, उस दुनिया के लिए हम फ़िक्र नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इसी नादानी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, আর কি দিবে জি? ও কি লিয়েছে দিবার লাগে? বলো বলো তো। জি পেয়ে নেবে जी। कोई भी भाई अगर इस बहन का मोबाइल को पाए हैं तो मेहरबानी करके आप दे दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, लेकिन हम समझते हैं कि यही दुनिया है, इसके बाद और दुनिया नहीं है, मरना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को पाकर भूल गए हैं आखिरत को। अल्लाह तबारक व तआला सूरह गाशिया के अंदर फरमाया, 25 और 26 पढ़िए। जुमा के दिन इमाम साहब सूरह गाशिया, सूरह आला की तिलावत करते हैं। सूरह गाशिया की आखिरी आयत 25 और 26 को पढ़िए। अल्लाह फरमाता है, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। याद रखो ए दुनिया वालों, हमेशा के लिए तुम दुनिया में नहीं रहोगे, एक दिन तुम्हें हमारे पास लौट कर आना है और फिर हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। यानी दुनिया में तुम रहते हो, दुनिया में मगन हो, खेल तमाशा, ये रंगीन दुनिया देखकर क्या समझते हो हमारे पास नहीं आओगे? बेशक हमारे पास लौट कर तुम्हें आना है और आने के बाद फिर हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेंगे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की फिक्र करते हो, आखिरत का फिक्र करना चाहिए।
چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیار کر رکھی ہے، کون سا تم نے تیار کیا ہے توسا، یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، دنیا سے زیادہ محبت۔ اللہ نے سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرات خیر وابقا، تم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، دنیا کو زیادہ تم پردنو دیتے ہو، دنیا کو زیادہ تم عزت دیتے ہو، اس کے مقابلہ میں آخرت کی دنیا بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کو ہم زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کا کوئی سوچ کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے ایک واقعہ کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ امیر المومنین نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جب اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے نماز میں، مختصر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لولو فیروز نامی نام کا امیر المومنین اللہ اکبر کہہ کر سینے میں ہاتھ باندھے، اور پہلے سے ہی نشانہ لگایا ہوا تھا کہ نماز کے اندر جب وہ کھڑے ہوں گے اور اس کے پیٹ میں چورا کو داخل کر دیں گے۔ جیسے نماز کے لیے نیت باندھتے اللہ اکبر، مجوسی فیروز نامی لولو نام کا ایک کافر آتا ہے اور پیٹ میں چھرا داخل کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز میں کوئی خلل نہیں، جب تک سکتی ہے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وار کر رہے ہیں، جب سختی ختم ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے کی اور ہمت نہیں کر پاتے ہیں، وہیں پر بے ہوش ہو کر امیر المومنین گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نے نماز پڑھا اور پھر عمر فاروق کو گھر لے کر آیا گیا۔ جب ہوش آیا تو تمیم اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو دودھ کی ضرورت ہے، دودھ پلایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دودھ پلایا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر زخمی کیا ہے، زخمی کے راستے سے دودھ نکل آ رہا ہے، پانی پی رہے ہیں، پانی بھی نکل آ رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اے امیر المومنین، لگتا ہے آپ کا آخری وقت ہے، آپ کچھ وصیت کر دیجئے، آپ دنیا میں زیادہ دیر تک اور نہیں بچیں گے۔ کچھ جو بھی کھا رہے ہیں، زخمی جو پیٹ پھٹ گیا ہے اسی راستے سے نکل جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، امیر المومنین دیکھیے کتنی فکر آخرت ہے اس کے اندر۔ آواز دیتے ہیں عبداللہ، اے میرے بیٹی آؤ، اور جاؤ جا کے حضرت حذیفہ کو بلا کر لاؤ۔ حذیفہ وہ صحابی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی لسٹ تھما دیے تھے، کون کون منافق ہے اس کی لسٹ اس کے ہاتھ میں دیے تھے، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ بلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں حذیفہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بے شک آپ پوچھئے۔ کہا اے حذیفہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی لسٹ آپ کو دیا ہے، کیا اس لسٹ میں میرا بھی نام ہے؟ اگر ہے تو آپ بتائیے، میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگوں گا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، حذیفہ وہ صحابی تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسے کر کے اس سے لسٹ تھمایا تھا، یہ راز تم اپنے ہی پاس رکھنا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ کہا کہ نہیں، میں یہ راز نہیں بتا سکتا، یہ راز میں فاش نہیں کر سکتا۔ لوگ آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ خیال کرنا، جب بھی کوئی میت ہو، جب بھی کوئی جنازہ ہو تو حذیفہ نماز پڑھنے کے لیے جنازے کی آتے کہ نہیں؟ اگر آتے تو سمجھ لو کہ یہ منافق نہیں ہے، اور نہیں آتے تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے، وہ امیر المومنین
جس کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اے عمر تم جنتی ہو، لیکن جنت ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں یہ خیال ہے، اس کے دل میں یہ فکر ہے، آخرت میں اگر میں دنیا میں اگر منافق کے نام اگر میرا لسٹ میں مل گیا تو میں اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دکھاؤں گا۔ یہ امیر المومنین ہے جو اس کو آخرت کی فکر ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے۔ آج کے ہم مسلمان ہیں جو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، خوف ہے ہی نہیں۔ آج اگر اللہ رب العالمین کا خوف اگر ہمارے دل میں ہوتا تو میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کو نماز پڑھنے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نماز کے لیے آئے، خود بخود آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تھا فکر آخرت۔ آئیے ایک اور واقعہ کی طرف لے چلتا ہوں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کا غلام روزانہ کما کر لاتے اور مالک کھاتے تھے۔ کھانا چاہیے، اگر آپ کا غلام ہے وہ اگر کما کر لائے تو آپ کھا سکتے تھے، روز لاتے تھے اور آپ پوچھتے تھے، اگر حلال کا ہوتا تو آپ کھاتے تھے اور حرام کا ہوتا تو نہیں کھاتے۔ ایک دن زور سے بھوک لگی ہے، کھجور لائے، آپ نے کھجور کو کھا لیا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا ابو بکر، اے میرے مالک، روزانہ آپ پوچھا کرتے یہ کہاں سے کما کر لائے ہو، اگر حلال کا ہوتا تو آپ کھاتے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج آپ پوچھے نہیں۔ کہا کہ روز ہی تم حلال کا لاتے ہو، آج بھی حلال کا ہی ہوگا۔ کہا آج ہی تو حرام کا تھا، آج ہی تو حلال کا نہیں تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اے میرے آقا، بخاری کے اندر کانت کا لفظ آیا ہے، میں نے کہانت گڑھی تھی، یعنی ایک آدمی کی بیوی جا رہی تھی اور میں دور سے دیکھ کر کہہ دیا اس کو بچہ ہوگا، یعنی لڑکا ہوگا۔ تو اس کے شوہر نے کہا، اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا میں تو عورت کی چال دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہوگا یا بچی۔ اتفاق سے ان کو لڑکا ہوا، اس کو پہنچا ہوا سمجھنے لگا اور وہ کھجور لا کر دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو بکر نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں اور یہ 3 انگلیاں اپنے حلق کے اندر ڈالتے ہیں، کہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پانی پیتے ہیں، پھر کہ کرتے ہیں، جب تک یقین نہ ہو جائے جتنی کھجور ہم نے کھائی ہے وہ باہر نکل گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے، بھول چوک سے کھا لیے، معافی مانگ لیتے، توبہ کر لیتے اللہ سے، لیکن نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ایک لمکا اس کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا، فکر آ کر اس کے دل میں کہ کل اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، میں نے حرام کا کھانا کھا لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم کتنا حرام کا کھانا کھاتے ہیں، ہم سود کا کھانا کھاتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، تاڑی پیتے ہیں، دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے ایک دن بھی آپ کو فکر آخرت آپ کے دل میں ہوا ہے؟ ایک دن بھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ فکر آخرت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کل قیامت کے دن کے لیے انہوں نے کون سی تیاری کی ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے آپ نے کون سی تیاری کی ہے۔ یہ نماز پڑھنا یہ اپنا کام ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی آنے والا نہیں ہے، اللہ کی عزت کمی نہیں ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے پھر بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ پڑھیں گے آپ کی آخرت بہتر ہوگی، آپ پڑھیں گے آپ آخرت میں عزت پائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نوجوان اپنی موبائل میں اپنے سمے کو اپنے ٹائم کو برباد کر رہا ہے۔ اگر زیادہ تر اگر ٹائم کو نقصان کر رہا ہے تو موبائل میں 11-12 بجے کے بیچ تو کسی کو نیندیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ ابھی
5G کا زمانہ ہے، نیٹ بھی ہے انلمیٹڈ، اور رات بھر موبائل دیکھ کر اپنا سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سمے جو ہے، یہ ٹائم جو ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال کے اندر فرماتے ہیں فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب کوئی انسان دنیا سے اس کا وقت ختم ہو جائے گا، ٹائم جب سماپت ہو جائے گا، اللہ کے آدیش سے، اللہ کے وعدے سے مالک الموت اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اب آپ کو رہنا نہیں ہے، چلیے، تب اسے یقین ہوگا۔ 8000 টাকার একটা দোয়া করে দেন তো ডাক্তার ফারুক। جی کر دیجیے۔ تب اسے یقین ہوگا میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم ڈاکٹر فاروق صاحب